अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। अरे चलो बाहर निकलो, अंदर कहाँ घुसे चले आ रहे हो? चौकीदार की आवाज़ पर मेहरुन्निसा ने पलटकर मेन गेट पर देखा। चौकीदार ज़मीन पर घिसट कर आने वाले फ़कीर का रास्ता रोककर उसे वापस बाहर जाने का कह रहा था। मैले कुचैली बनियान और फटा पुराना पजामा पहने वो मफलूकुल हाल फ़कीर हाथ जोड़कर कुछ बोल रहा था। उसकी दोनों टांगें गालिबन माजूर थी क्योंकि वो दोनों हाथ ज़मीन पर टिकाकर घिसट रहा था। मेहरुन्निसा ने पाइप नीचे डाल दिया। सामी बाबा, पानी बंद कर दें। ये कहती हुई वो मेन गेट की तरफ चल दी। क्या बात है, कौन है ये? उसने उचटती नज़र फ़कीर पर डालते हुए चौकीदार से पूछा। बाजी जी, साहब की गाड़ी बाहर निकली तो न जाने कैसे ही अंधारा धमका। अब कहता है धूप बहुत है, इससे आगे नहीं जाया जा रहा, धूप ढलने तक यहाँ पड़ा रहने दो। फ़कीर ने नज़र उठाकर पास खड़ी दराज कामत खूबसूरत सी लड़की को देखा जिसके घने बाल कमर से नीचे लहरा रहे थे। हवा जब छूती हुई इसके पास आती तो बहुत खूबसूरत खुशबू चुरा ला रही थी। खड़ा नाक नक्शा और बेहद गोरा रंग, आंखों से नरमी और मुलायमत झलक रही थी। भूखा हूं, प्यास लगी है, बाहर धूप है, हाथ जल रहे हैं, देखो। उसने अपनी झुलसी हुई काली हथेलियां मेहरुन्निसा के सामने फैला दी जो सुर्ख हो रही थी और कहीं कहीं जलने का पीलापन भी मौजूद था। मेहरुन्निसा ने तरस खाती नजरों से उसे देखा। उसके घुटने भी छिले हुए नजर आ रहे थे। इतनी तकलीफ उठाकर बाहर क्यों निकले थे? फिर क्या करता, भूखा मर जाता। ये पेट खाना मांगता है। फ़कीर की आवाज़ और अंदाज उसके हुलिये के बिल्कुल बरक्स थे। गूंजदार आवाज़ और साफ लबो लहजा। मेहरुन्निसा ने हैरानी से उसकी शख्सियत का इम्तिजाज देखा। चौकीदार, इसे कुछ खाने को दो और धूप हल्की हो जाने पर चाय देना। ये कहकर वो मुड़ी ही थी कि फ़कीर की आवाज़ कानों से टकराई। शुक्रिया मेहरबान खातून। उसके बोलने का क्या शाहाना अंदाज था। मेहरुन्निसा ने ज़रा की ज़रा गर्दन घुमाकर देखा। काले चेहरे पर गहरी नीली आंखें बेहद नुमायां और चमकीली थी। वो कुछ कहे बगैर आगे बढ़ गई। बेटी, ये फ़कीर कौन है? अम्मा ने खिड़की की ग्रिल से झांकते हुए लॉन से कुछ दूर जामन के दरख्त के तने से टेक लगाए फ़कीर को देखा। मेहरुन्निसा टीवी की तरफ मुतवज्जो थी। कौन, किसकी बात कर रही हैं आप? अरे यही जो कुछ दिनों से यहाँ बैठा रहता है और शाम ढले निकल जाता है। अरे अम्मा, बेचारा गली गली मांगता फिरता है, हाथ जल गए बेचारे के। तो बड़ी मिन्नतें कर रहा था कि धूप का वक्त तो गुजारने दिया करें। मैंने तरस खाकर कह दिया कि ठीक है। वो लापरवाही से बता रही थी। बेटी, ये ठीक नहीं है, न जाने कौन है। ओफो अम्मा। वो दुलार से उनके कंधों पर झूल गई। गरीब आदमी है, बेज़रर है, क्या कर सकता है। ना बेटी, किसी को भी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। हाँ माँ, यही बात मैंने और उज़्मा ने भी इसे समझाई है। भाभी ने कमरे में दाखिल होते हुए कहा। बस भाभी, उज़्मा एक वहमी खातून है, रहने दें। वो चुटिया के बल खोल रही थी। नहीं चंदा, ये बहुत अजीब सा आदमी है। भाभी ने हौले से ग्रिल का पर्दा खोलकर फैला दिया था। उन्हें लगा जैसे वो फ़कीर अंदर ही देख रहा हो। ओफो भाभी, बस करें, उसकी टांगें भी नहीं हैं, क्या कर सकता है वो? उसके अंदाज में लापरवाही थी। अरे ईशा मेरी जान। उसने अंदर आती गोल मटोल ईशा को दबोच लिया था। फुप्पो नहीं, आप बहुत जोर से प्यार करती हैं। वो मुंह बसूर रही थी। अच्छा, उसने ईशा को मजीद भींचा। ऐसे ऐसे। ममा ममा बचाएं, फुप्पो मुझे खा रही हैं। वो उसकी गोद में मचल रही थी। बाबा जानी, मुझे आइसक्रीम दिला देना प्लीज। ईशा मंसूर की गोद में हुमक रही थी। जाने बाबा, ऑफिस लेट हो जाऊंगा। आपको उज़्मा फुप्पो दिला देंगी ना। मंसूर आज अपने वक्त से काफ़ी लेट उठा था, 11:30 बजे हुए थे। नहीं नहीं बाबा जानी। वो उनके कंधे पर मजबूती से सर टिकाए हुए थी। इधर आ जाओ ईशा, मामा के साथ चलो, आज नानू के घर भी जाएंगे। निम्रा ने प्यार से ईशा को अपनी तरफ खींचा। पक्का जाएंगे ना? वो लम्हों में उसकी गोद में थी। हाँ तो और क्या, पता है, आइसक्रीम भी खाएंगे और खिलौने लाएंगे।
اس نے عشاء کی کمر پر ہاتھ لے جا کر منصور کو جانے کا اشارہ دیا۔ جواباً منصور اسے سلوٹ کرتا جلدی جلدی باہر نکل گیا۔ گاڑی ڈرائیو وے سے نکالتے ہوئے اس نے میلے کچیلے فقیر کو درخت کے نیچے کچھ کھاتے دیکھا۔ شیشہ نیچے اتار کر اس نے چوکیدار کو بلایا۔ یہ کون ہے؟ انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ وہ صاحب جی فقیر ہے، کافی دن سے ادھر ہی ہے، شام کو چلا جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ منصور نے قدرے ناگواری اور غصے کے عالم میں چوکیدار کو گھورا۔ تم نے یہاں کیا خیراتی ادارہ بنا لیا ہے؟ نکالو اسے ادھر سے فوراً۔ وہ نہیں صاحب، میں نے نہیں۔ چوکیدار بوکھلا گیا۔ مہرونسا بی بی نے اسے اجازت دی ہے یہاں شام تک رکنے کی۔ اسی اثنا میں منصور کا موبائل بج اٹھا۔ آفس سے کال تھی۔ کال اوکے کرتے ہوئے منصور نے فقیر کو دیکھا جو نہایت مگن انداز میں کھانا کھا رہا تھا۔ ہاں روزی، بس 15 منٹ میں آتا ہوں، تم جب تک چائے وغیرہ کا ارینج کرو، سلطان مغل کے لیے۔ وہ عجلت میں گاڑی باہر نکال لے گیا تھا۔ کال بند کر کے اس نے پیچھے بند ہوتے گیٹ کو دیکھا۔ بہت بے وقوف ہے یہ مہرونسا، شام کو بات کرتا ہوں۔ پہلے بھی زخمی کتا بلی لے آئی تھی اور اب زخمی معذور وہ خود سے بات کر رہا تھا۔ مہرو، میرا خیال ہے کہ اب تم اس فقیر کو چلتا کرو۔ رات کو وہ سب کھانا کھا رہے تھے جب منصور نے مہرونسا کو مخاطب کیا۔ بھیا، وہ کسی کا کیا لیتا ہے غریب؟ آپ اس کی اس پہلے دن کی حالت دیکھتے، ہتھیلیاں اور گھٹنے نہ صرف چھلے ہوئے تھے بلکہ جل بھی گئے تھے۔ مہرونسا جب بولنے پر آتی تو نان سٹاپ بولتی ہی چلی جاتی۔ اماں نے خفگی سے اسے گھورا۔ بڑا بھائی ہے تمہارا، کچھ سوچ کر ہی بول رہا ہوگا۔ اماں، وہ بچوں کی طرح ناراض ہو گئی۔ عظما نے بھی اسے گھورا۔ بچوں، کچھ عقل کے ناخن لو یار، نہ جانے کون ہے، کیسا ہے۔ کل کلاں کو کچھ نقصان دے بیٹھا تو وہ خاموشی سے چاول کھا رہی تھی۔ بھابھی ذرا رائتا پاس کر دیں پلیز۔ یار بڑی ڈھیٹ ہو قسم سے، عظما تو جل ہی گئی تھی۔ بھیا ذرا موسم تبدیل ہو جائے تو میں اسے یہاں سے چلتا کر دوں گی، بس گرمیاں گزرنے دیں۔ اس نے معصومیت سے پلکیں پٹ پٹاتے ہوئے منصور کو دیکھا۔ منصور کو اپنی یہ دونوں بہنیں بہت عزیز تھی۔ ابا میاں کے انتقال کے بعد اسی نے انہیں خود میں سمیٹ لیا تھا۔ وہ مسکرا دیا۔ ٹھیک ہے، مگر صرف گرمیوں تک، ایک دم پکا۔ وہ ہنس دی تھی۔ منصور ہاتھ نیپکن سے صاف کرتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ نمرا، ایک کپ چائے کمرے میں لے آؤ، یار بہت تھک گیا ہوں آج تو۔ ٹھیک ہے، بس کھانا کھا لوں، آپ پہنچیں میں لاتی ہوں، نمرا پلیٹ صاف کرتے ہوئے بولی۔ اس روز مہرونسا لان میں بیٹھی کچھ نوٹس مکمل کر رہی تھی کہ وہی فقیر گھسٹتا ہوا اس کے قریب آن دھمکا۔ مہرو نے چونک کر اسے دیکھا۔ گہری نیلی آنکھیں اسی پر مرکوز تھی۔ کتنی سپاٹ اور سنجیدہ نظریں تھی اس کی۔ وہ بے چین ہو گئی۔ کیا بات ہے، کچھ چاہیے تمہیں؟ مہرو کی آواز کا ترنم اس کے کانوں میں اترا۔ جواباً اس نے گردن ہلا دی۔ کیا چاہیے؟ چوکیدار کو بتا دیا ہوتا۔ نہیں، اس کے بس میں نہیں تھا، جب ہی یہاں آپ کے پاس آیا ہوں۔ مہرو ہمیشہ کی طرح اس کی آواز میں الجھنے لگی۔ کیا چاہیے؟ وہ دانستہ لاپرواہ ہوئی۔ آپ، اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گیا۔ کیا؟ مہرو کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ فقیر نے اس کی بدلتی ہوئی کیفیت کو بغور تکا۔ آپ مجھے اپنے بھائی کی قمیض دے سکتی ہیں؟ اس نے اپنی میلی پھٹی ہوئی قمیض کی طرف اشارہ کیا۔ یہ بہت پھٹ گئی ہے۔ مہرو نے سکون کا سانس لیا۔ احمق آدمی، وہ دل ہی دل میں بڑبڑائی۔ کہ آپ مجھے کچھ کہہ رہی ہیں؟ فقیر بہت اطمینان سے اسے دیکھ رہا تھا۔ نہیں تو، وہ گڑبڑا گئی۔ اور آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے یہاں گرمیاں ختم کرنے تک کی اجازت دلا دی۔ کس قدر خوبصورت آواز ہے اس فقیر کی، بولتا ہے تو دل چاہتا ہے کہ آپ کیا چاہتی ہیں؟ وہ اس کے بالکل سامنے آ گیا۔ نہیں، مہرونسا نے حیرانی سے آنکھیں پھیلائی۔ کیا مطلب؟ میں تمہیں کپڑے بھجوا دیتی ہوں ماسی کے ہاتھ۔ وہ کتابیں اٹھائے بغیر تیز تیز قدموں سے اندر جا رہی تھی۔ فقیر کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہو گئی تھی۔ اب گھر والے بھی کافی مطمئن تھے۔ مہینہ ہونے کو آیا تھا مگر اس فقیر نے کوئی ایسی حرکت نہیں کی تھی جس پر وہ اس پر توجہ رکھتے، بلکہ اب تو نمرا اور کبھی کبھی عظما بھی کھانے کے لیے اسے کچھ نہ کچھ بھیج دیا کرتی تھی۔ وہ فقیر جب تک بیٹھا رہتا یا تو خلاؤں میں نظریں مرکوز رکھتا یا آنکھیں بند کیے
कुछ बुड़बुड़ाता रहता। एक हैरान कुन बात यह हुई थी कि मंसूर का बिजनेस बहुत तेजी से ऊपर जाने लगा था। अब वो एक मशहूर सनतकार की हैसियत से पहचाना जाने लगा था। उज़्मा के लिए भी एक बेहद अमीर कबीर घराने का रिश्ता आ गया था। उनके घरेलू हालात मज़ीद बेहतर से बेहतरीन होते जा रहे थे। अम्मा भी उस फ़कीर का ख्याल रखने लगी थी। मगर एक रात मेहरुन्निसा निहायत घबराई हुई अम्मा के कमरे में आ गई। अम्मा जानी, क्या मैं आपके साथ सो जाऊं? वो बहुत हिरासा थी। हाँ बेटा, आ जाओ। वो पीछे को हट गई और मेहरुन्निसा उनके साथ दुबक्कर सो गई। रात को क्या हो गया था मेहरू? सुबह नाश्ता करते हुए उन्हें रात की बात याद आई। मेहरू नाश्ता करते करते रुक गई। पता नहीं क्या बात है अम्मा जानी, कुछ रातों से मुझे बहुत अजीब अजीब से ख्वाब नजर आने लगे हैं, और कल रात तो बहुत ही अजीब सा। इतना कहकर वो रुक गई। क्या हुआ बेटा? अम्मा फिक्रमंद सी हो गई। कुछ नहीं अम्मा जानी, बस बहुत डरावना ख्वाब था, इसलिए आपके कमरे में आ गई थी। वो मुस्कुरा दी। अच्छा अम्मा जानी, बस अब मैं निकलती हूँ, आज असाइनमेंट जमा करवाना है। वो उनके माथे को चूमती हुई बाहर निकल गई। मेहरुन्निसा मुस्तकिल उस काली बिल्ली के बारे में सोच रही थी जो मुतवातर उसके ख्वाबों में दिखाई दे रही थी। उस ख्वाब ने उसे कोफ्त में मुब्तला कर दिया था। ये बिल्ली कभी उसके पैरों में लौटा करती थी तो कभी उसकी हथेलियां चाटा करती थी। ख्वाब की हद तक तो दुरुस्त था, मगर कल रात ये कैफियत इतनी हकीकत महसूस हो रही थी कि आंख खुलने के बाद भी उस बिल्ली का मुलायम वजूद उसे खुद से करीब महसूस होता रहा था, और कमरे में किसी की मौजूदगी का एहसास इतना कवी था कि वो खौफजदा होकर अम्मा जानी के कमरे में चली आई थी। क्या बात है मेहरुन्निसा? उसकी प्रोफेसर हमीदा खातून ने उसे मुस्तकिल कनपटियां दबाते पूछ लिया था। कुछ नहीं मैडम, आई एम फाइन। वो ज़बरदस्ती मुस्कुराई। वो बगौर उसका चेहरा देखती रही। कुछ तो था जो उन्हें भी डिस्टर्ब कर गया। मेहरुन्निसा काबिल तरीन स्टूडेंट्स में शुमार होती थी। अगर कुछ है तो आप मुझसे शेयर कर सकती हैं। वो नरमी से मुस्कुराई। श्योर मैडम। वो सर झटकती हुई उठ खड़ी हुई। कल ना जाने क्या हो गया था कि वो घर से ज्यादा दूर नहीं रह पाई थी। अजीब सी घबराहट उस पर तारी होने लगी थी। कदम बोझल होने लगते थे। हालांकि उसका सोशल सर्कल भी काफी बड़ा था और उसका ज्यादा वक्त उसी में गुजरा करता था। वो बेजारी से कार ड्राइव कर रही थी। न जाने क्या था जो उसकी समझ से बाहर था। हर लम्हा ये कैफियत उस पर तारी रहा करती थी। दोस्त अहबाब सबसे दूर रहने का दिल चाहने लगा था। रात के 2:30 बजे थे। मेहरुन्निसा ने नजर उठाकर वॉल क्लॉक को देखा और किताब बंद करके एक तरफ रख दी। नींद से आंखें बोझल हो रही थी। उसने लंबी जमाई लेते हुए लैंप बुझा दिया। कुछ ही देर में वो गहरी नींद सो चुकी थी। कमरे में मुकम्मल अंधेरा और खामोशी थी। तभी कमरे में नीली रोशनी आने लगी थी जो आहिस्ता आहिस्ता मेहरुन्निसा के चेहरे पर छा रही थी। मेहरुन्निसा के चेहरे के तासुरात बदल रहे थे। मेहरुन्निसा, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। आवाज़ मानूस सी थी। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करने लगा हूँ, क्या तुम मेरी होना चाहोगी? आवाज़ में अजीब सा सहर था। हर तरफ आवाज़ गूंज रही थी। मगर मैं तुम्हें नहीं जानती, और तुम कौन हो? बिल्ली उसके पैरों में बैठी उसे तक रही थी। क्या तुम्हारे लिए ये काफ़ी नहीं कि मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ, बहुत मोहब्बत करता हूँ? आवाज़ का तिलिस्म बढ़ रहा था। मेहरुन्निसा को यह सब कुछ बहुत गैर फितरी, नामानूस, मगर बहुत अच्छा लग रहा था। वो जो कोई भी था उसे चाहता था। ये तुम्हारे लिए। बड़े बड़े नगीनों से जगमगाती अंगूठी उसके पास थी। इसे पहन लो। मेहरुन्निसा, ये मेरी मोहब्बत का हिसार है जो हमेशा तुम्हारे इर्द गिर्द कायम रहेगा। आवाज़ में खुशी थी, मान था। ये खुद पहनाओगे मुझे? मेहरुन्निसा धीरे से बोली। हाँ, क्यों नहीं। लम्हों में अंगूठी मेहरुन्निसा के हाथ में जगमगा रही थी। मेहरुन्निसा ने धीरे से करवट ली। हद से ज्यादा ठंडा का एहसास था जिसकी वजह से उसकी आंख खुल गई थी। कमरे में सन्नाटे का राज था, मगर सरहाने चंबेली की कलियां मुस्कुरा रही थी। वो हैरान हैरान सी उठ बैठी। ये सब क्या हो रहा था? बेसाख्ता उसकी नज़र अपने बाएं हाथ पर पड़ी। मखरूती सफ़ेद उंगलियां अंधेरे में चमक रही थी और तीसरी उंगली में अंगूठी मौजूद थी। मेहरुन्निसा ने हैरानी से उसे छुआ और उसे चूमकर मुस्कुरा दी। आंखें फिर बोझल सी हो रही थी।
واہ کتنی خوبصورت ہے۔ عظمیٰ نے مہرونسا کی انگلی میں جگمگاتی انگوٹھی دیکھی۔ یہ کس نے تمہیں دی مہرو؟ مہرونسا جو کہ گیلے بالوں کو انگلیوں سے سلجھا رہی تھی مسکرا دی۔ یہ بہت خاص انسان نے دی ہے۔ مطلب؟ عظمیٰ نے اسے حیرت سے دیکھا۔ اوہو پریشان مت ہوں، وقت آنے پر سب بتا دوں گی۔ عظمیٰ کو اس کی مسکراہٹ بہت عجیب سی لگی تھی۔ مہرونسا کا چہرہ چمک رہا تھا۔ آنکھیں تو خیر ہمیشہ سے خوبصورت تھی، مگر اب بہت روشن لگ رہی تھی۔ مہرو، تم کسی غلط آدمی کا انتخاب مت کر لینا، بھیا اور اماں کا مان مت توڑ دینا۔ عظمیٰ نے اس کا ہاتھ تھاما۔ ایسا کچھ نہیں ہے عظمیٰ، مہرونسا نے محبت سے اس کے ہاتھ کی پشت تھپتھپائی تھی۔ وہ غلط انسان نہیں ہے، ہاں مگر کچھ عجیب ضرور ہے۔ روزانہ خوابوں میں چلا آتا ہے، اور جب جاتا ہے تو ہر شے کو اپنے حصار میں قید کر جاتا ہے۔ مجھے دیکھو۔ وہ عظمیٰ کے عین سامنے آ گئی تھی، چہرہ تپ رہا تھا۔ میں اب بھی اس کے حصار میں ہوں، وہ سرگوشی میں بول رہی تھی، آنکھیں گلابی ہو رہی تھی۔ عظمیٰ، مجھے اس کی عادت ہو گئی ہے۔ روزانہ رات میں جب تک اس سے بات نہ کر لوں مجھے سکون نہیں ملتا۔ جانتی ہو، وہ میرے سونے کا انتظار کرتا ہے، اور جب میں سو جاتی ہوں تو وہ چپکے سے میرے پاس آ جاتا ہے۔ وہ جیسے نیند میں بول رہی تھی۔ عظمیٰ کو وہ بہت عجیب لگی۔ ارے مہرو، کیا ہوا ہے تمہیں؟ عظمیٰ نے اسے بازوؤں سے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا۔ کیا اول فول بکے جا رہی ہو؟ وہ کافی تیز لہجے میں بولی۔ اور اتارو اسے، نہ جانے کہاں سے پہن کر آ گئی ہو۔ اس نے تیزی سے مہرونسا کی انگلی سے وہ انگوٹھی اتار پھینکی۔ چند لمحوں کے بعد سب کچھ تبدیل ہو گیا تھا۔ مہرونسا نے غرا کر عظمیٰ کو گھورا اور تھپڑ کھینچ مارا۔ اس کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھی۔ تیری ہمت کس طرح ہوئی؟ تو ہوتی کون ہے؟ اس کی آواز بدلتی جا رہی تھی۔ عظمیٰ سکتے کی حالت میں اسے دیکھ رہی تھی۔ ہم ایک ہو چکے ہیں اور ہمیں کوئی علیحدہ نہیں کر سکتا، کبھی نہیں۔ اس نے عظمیٰ کو دھکا دیا۔ وہ سیدھی ڈریسنگ ٹیبل سے جا ٹکرائی۔ اس کی نظر دروازے پر کھڑی اماں اور بھابھی پر پڑی، جو حیرت و دہشت سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ نکل یہاں سے۔ نازک سی مہرونسا میں نہ جانے کہاں سے اتنی طاقت امڑ آئی تھی کہ وہ عظمیٰ کو بازو سے کھینچتی ہوئی باہر لے آئی۔ آئندہ تیرے ساتھ کوئی رعایت نہیں برتوں گی۔ اس نے اندر گھس کر دروازہ بند کر لیا تھا۔ اماں اور بھابھی تھر تھر کانپتی عظمیٰ سے لپٹ گئی تھی۔ اماں، کچھ غلط ہے، وہ رو رہی تھی۔ مہرونسا وہ نہیں رہی۔ منصور کافی فکرمندی سے سب سن رہا تھا۔ چہرے پر تناؤ کی کیفیت ابھر آئی تھی۔ بیٹا، مجھے یہ سب کسی اور مخلوق کی کارستانی لگتی ہے۔ اماں نے منصور کو بغور دیکھا۔ یہ کسی عام انسان کا معاملہ نہیں ہے۔ نمرا نے بھی اماں کی ہاں میں ہاں ملائی تھی۔ ہاں مانی، یہ سب میں نے بھی دیکھا ہے، ضرور کچھ اور ہے۔ ابھی وہ لوگ باتیں ہی کر رہے تھے کہ مہرونسا کمرے میں داخل ہوئی۔ میں نے بلا ارادہ اسے دیکھا۔ وہ عام دنوں سے زیادہ نکھری ہوئی اور خوبصورت لگ رہی تھی۔ لمبے سیاہ بال کمر سے نیچے لہرا رہے تھے۔ ہیلو، کیا بات ہے؟ وہ مسکراتی ہوئی منصور کے بازو سے چپک گئی۔ بھیا، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ ہاں چندا، بولو، وہ جبراً مسکرایا۔ میں سب کے سامنے آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ وہ نہایت پر اعتماد انداز میں منصور سے بات کر رہی تھی۔ اماں، عظمیٰ اور نمرا نے چوکنے انداز میں اسے دیکھا۔ بھیا، میں کسی کو پسند کرتی ہوں۔ پسند نہیں، بلکہ مجھے اس سے محبت ہے، شدید اور بے اختیار محبت۔ وہ جیسے کسی ٹرانس میں بول رہی تھی۔ مجھے اس سے آپ کو ملوانا ہے، اور ملوانے کا مطلب آپ بخوبی جانتے ہیں نا۔ مجھے اس سے شادی کرنی ہے۔ یہ کیا بول رہی ہو مہرو؟ اماں نے اسے گھرکا۔ یہ کیسی بات ہے؟ جس انسان کا نہ عطا نہ پتہ، ہم کیسے تمہیں اسے سونپ سکتے ہیں؟ کیوں نہیں سونپ سکتے؟ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ سونپنا پڑے گا، کیونکہ میں اسے اپنا آپ سونپ چکی ہوں۔ عظمیٰ اور نمرا پتھر کی مورت بنے اسے گھورتے رہے تھے۔ یہ وہ مہرونسا تو نہیں تھی۔ تمیز سے بات کرو مہرونسا، منصور صرف تمہارا بھائی ہی نہیں، باپ برابر ہے۔ اماں اب غصے میں آ چکی تھی۔ جواباً وہ سرد نظروں سے اسے گھورتی رہی۔ منصور نے اماں کا ہاتھ دبایا۔ ٹھیک ہے چندا، مجھے اس سے ملواؤ۔ ہاں ضرور۔ وہ منصور کی طرف مڑی۔ وہ کل صبح اس پتے پر آپ کو ملے گا۔ کیا مطلب؟ منصور نے اسے حیرانی سے دیکھا۔ وہ یہاں نہیں آئے گا۔ آپ جائیں گے اور ضرور جائیں گے، وہ اتنا کہہ کر باہر نکل گئی۔ اماں غصے اور افسوس کی کیفیت میں گھری ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی تھی، جبکہ نمرا اور عظمیٰ حیران تھی۔
صبح ناشتے کی ٹیبل پر سب خاموشی سے ناشتہ کر رہے تھے۔ ہنستا بستا گھرانہ یاس کی تصویر بن گیا تھا۔ بھیا، مہرونسا نے چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے منصور کو مخاطب کیا، اس نے آج 11 بجے آپ کو بلایا ہے اور آپ اکیلے جائیں گے، کسی کو لے کر نہیں جائیں گے۔ اماں حیرت اور افسوس سے اپنی خوبصورت بیٹی کو دیکھ رہی تھی۔ منصور نے کچھ سوچ کر سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے چندہ، چلا جاؤں گا، مگر تمہیں ہمارے لیے سوچنا چاہیے تھا، ہم تمہارے بڑے ہیں۔ جواباً مہرونسا نے آنسوؤں سے بھری ہوئی نظروں سے اسے دیکھا۔ بھیا، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اگر ایک لمحہ بھلانے کی کوشش کروں تو جیسے میری کوئی رگ رگ میں سوئیاں چبھ ہونے لگتا ہے۔ میں مجبور ہو گئی ہوں بھیا۔ وہ یکدم چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپائے رو پڑی۔ منصور نے اٹھ کر اس کا سر سہلایا اور کچھ بولے بنا کمرے سے نکل آیا۔ برآمدے سے نکل کر وہ پورچ میں آ رکا۔ فیض، اس نے ڈرائیور کو آواز دی، گاڑی نکالو، ہمیں کام سے جانا ہے۔ بہتر صاحب۔ فیض برسوں سے اس گھر کا نمک خوار تھا اور اپنی بیوی کی زبانیوں سے حالات کا کافی پتہ چل چکا تھا۔ بلا ارادہ منصور کی نظر کونے پر لگے درخت پر پڑی۔ یہ فقیر کہاں گیا؟ وہ تو کافی عرصہ ہوا یہاں سے چلا گیا صاحب، فیض گاڑی پر کپڑا پھیرتے ہوئے بولا۔ تم گاڑی چیک کرو، میں چینج کر کے آتا ہوں۔ منصور واپس اندر مڑ گیا۔ فیض نے کافی پرسوچ نظروں سے منصور کو دیکھا تھا۔ یہاں کس سے ملنا ہے آپ کو صاحب؟ فیض نے حیرانی سے اس ویران علاقے کو دیکھا۔ سنسان سا غیر آباد سا علاقہ تھا۔ منصور خود حیرانی میں مبتلا تھا۔ پرچے پہ لکھا پتہ سامنے بنے مکان کا تھا جو کہ کچا پکا تھا۔ بغیر پلستر کی دیواریں، لکڑی کا ٹوٹا جھولتا دروازہ مکینوں کی زبوں حالی کی داستان سنا رہا تھا۔ منصور کچھ بولے بنا اس دروازے سے اندر گھسا۔ فیض کچھ سوچتا ہوا اس کے پیچھے اندر ہی آ گیا۔ بڑا سا صحن تھا جس میں نیم کا درخت تھا۔ سامنے ایک کمرہ تھا جس پر میلا سا پردہ لٹک رہا تھا۔ اندر آ جائیں، اندر سے ایک مردانہ آواز نے پکارا جو کافی مہذب تھی۔ منصور نے حیرانی سے فیض کو دیکھا۔ فیض کو یہ آواز کافی مانوس سی لگی تھی۔ وہ دونوں نیم اندھیرے میں کمرے میں داخل ہو گئے۔ اندر داخل ہوتے ہی حیرت کا پہاڑ تھا جو ان دونوں پر ٹوٹ پڑا۔ سامنے معذور فقیر بیٹھا مسکرا رہا تھا۔ اس کی نیلی آنکھیں چمک رہی تھی اور سفید دانت نمایاں تھے۔ تم؟ منصور نے نہایت غصے سے اسے گھورا۔ تو یہ تم ہو؟ ہاں منصور صاحب، یہ میں ہوں جس سے مہرونسا محبت کرتی ہے۔ وہ پرسکون انداز میں مسکرایا تھا۔ تیری یہ جرت؟ مارے غصے کے منصور کا برا حال تھا۔ وہ اپنی حالت اور اوقات دونوں بھول چکا تھا۔ 2 ٹکے کا معذور فقیر؟ منصور سے کچھ بولا ہی نہیں جا رہا تھا۔ اوقات میں نہیں، مہرونسا بھول گئی ہے، وہ میرے ساتھ رہنا چاہتی ہیں، وہ بتدریج پرسکون انداز میں بول رہا تھا۔ اور میری اوقات بدل جائے گی جب میں کروڑ پتی منصور شیروانی کا بہنوئی بنوں گا۔ فیض سے اب صبر نہیں ہوا تھا۔ وہ اس پر بری طرح پل پڑا۔ دونوں ٹانگوں سے معذور انسان کس طرح اس کا مقابلہ کرتا؟ اس اچانک حملے نے اسے کچھ کرنے کا موقع ہی نہیں دیا تھا۔ فیض اسے بری طرح مار رہا تھا۔ فیض نے تیش میں آ کر پاس پڑی کانچ کی بوتل توڑ کر اس سے فقیر کو بری طرح لہو لہان کر دیا تھا۔ یا خدا، یہ مہرونسا کے کمرے سے کیسی آوازیں آ رہی ہیں؟ عظمیٰ نمرہ ہولتی ہوئی بھاگی تھی۔ اندر سے یوں آوازیں آ رہی تھی جیسے کوئی مہرونسا کو بری طرح پیٹ رہا ہو۔ اماں بھی ہولتی بھاگتی آئی تھی۔ دونوں نے دروازے کو دھکا دے کر کھولا۔ مہرونسا بیڈ پر لہو لہان تھی۔ عظمیٰ نے بھاگ کر اس کو سہارا دے کر اٹھایا۔ وہ نیم بے ہوش تھی۔ ہاتھوں پر بازوؤں پر جا بجا کھرونچے تھی۔ آنکھ کے نیچے نیل تھا جبکہ ماتھے سے خون رس رہا تھا جیسے کسی نے نوکیلی چیز سے اسے خوب مارا ہو۔ او میرے خدا، رحم فرما۔ کمزور سی اماں اس کی حالت دیکھ کر رو پڑی تھی۔ عظمیٰ بھاگ کر گاڑی نکلواؤ، منصور کو فون کرو، جلدی۔ نمرہ نے بے حال ہوتی مہرو کو سنبھالا۔ نفیسہ، نفیسہ۔ عظمیٰ نے دروازے سے لگی حیران ہوتی نفیسہ کو پکارا۔ تم اماں اور بیبی کو دیکھنا، ہم اسے ہاسپٹل لے جا رہے ہیں۔ جی باجی جی۔ وہ اماں کے قریب آ گئی جو کہ مسلسل آنسو بہا رہی تھی۔ گاڑی نکال لی ہے چھوٹی بیگم صاحبہ، چوکیدار نے حال سے آواز لگائی۔ وہ دونوں بے ہوش مہرونسا کو سنبھالتی پورچ تک آ گئی تھی۔ گاڑی میں بیٹھنے کے بعد عظمیٰ نے منصور کو کال ملائی۔ بھیا، جلدی جنرل اسپتال آ جائیں، مہرونسا کی طبیعت خراب ہو گئی ہے۔
منصور حیرت اور پریشانی سے پڑی نیم بے ہوش مہرو کو دیکھ رہا تھا۔ اسے ٹھیک اسی جگہ چوٹیں لگی تھی جہاں جہاں فیض نے فقیر کو مارا تھا۔ فیض بھی کچھ دیر یہ سب سکتے کی حالت میں دیکھتا رہا، پھر باہر نکل گیا۔ اسپتال کے لان میں وہ پریشانی سے ٹہل رہا تھا۔ وہ ان سب سے بے حد محبت کرتا تھا، اور آج وہ سب پریشان تھے تو فیض بھی ان کا درد محسوس کر رہا تھا۔ کاش میں اپنے پیارے مالکوں کے لیے کچھ کرتا۔ تبھی ہاسپٹل میں بنے مسجد کے احاطے میں لوگ نماز کے لیے جمع ہو رہے تھے تو وہ بھی اسی طرف چل پڑا۔ نماز ختم ہو جانے کے بعد بھی وہ آنکھیں بند کیے مستقل ان سب کے لیے دعا کرتا رہا تھا۔ ذہن میں معذور فقیر گھوم رہا تھا۔ وہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے اور کیا کرنا چاہتا ہے؟ یہ سوال مستقل اس کے ذہن کو کچوکے لگائے جا رہا تھا۔ مہرونسا کے زخمی وجود نے اس کو حد سے زیادہ شرمندگی میں مبتلا کر دیا تھا۔ کاش کہ وہ اس فقیر کو نہ مارتا تو نازک سی مہرو اس تکلیف میں نہ پڑتی۔ یہ تکلیف تو اس نے خود اپنے گلے میں ڈالی ہے۔ تو کیوں روتا ہے؟ کافی باروب آواز تھی جس نے فیض کو چونکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس نے بے ساختہ آنکھیں کھول کر اپنے قریب دیکھا۔ 50-55 سال کی عمر کا باریش آدمی اسے تک رہا تھا۔ آپ؟ وہ کچھ بول بھی نہ پایا تھا۔ اس آدمی نے اپنے لبوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ کدھر ہے وہ پاگل جس نے اس حیوان کو خود پر مسلط کیا ہے؟ مجھے لے چل اس کے پاس۔ فیض اس آدمی کو لیے چپ چاپ اسپتال کے پرائیویٹ کمرے میں چلا آیا۔ منصور نے اندر آتے فیض اور اس کے ساتھ لمبے سے بارش مرد کو دیکھا جس کے چہرے پر بے پناہ نور اور سنجیدگی تھی۔ السلام علیکم، اس نے بآواز بلند سلام کیا۔ وعلیکم السلام، منصور نے جواب دیتے ہوئے ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ کتنی ملائمت تھی ہاتھ میں، یوں لگا جیسے کوئی روئی ہو۔ نمرا اور عظما نے چونک کر اسے دیکھا۔ بیٹا، آپ لوگ کچھ دیر کے لیے باہر چلی جائیں۔ وہ کسی سے بھی نگاہیں ملائے بغیر مخاطب تھا۔ نمرا منصور کے اشارے پر عظما کو لیے باہر نکل گئی۔ مہرو بے ہوش تھی۔ وہ اس کے قریب پڑی کرسی پر آ بیٹھا۔ زیر لب کچھ دعائیں پڑھتے وہ آنکھیں بند کیے بیٹھا رہا۔ منصور، کچھ دیر بعد اس نے آواز دی۔ جی؟ منصور کچھ حیران سا قریب چلا آیا۔ میرا نام عبداللہ ہے، تم اپنی بہن کے قریب بیٹھ جاؤ۔ کچھ کہے بنا منصور مہرو کے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ فیض، کسی کو اندر آنے مت دینا، تم باہر چلے جاؤ، تمہاری بیویاں پریشان ہو رہی ہوں گی۔ فیض سر ہلاتا باہر نکل آیا۔ نہ جانے کیوں اسے لگا تھا کہ عبداللہ کو اللہ نے ان کی مدد کے لیے بھیجا ہے۔ مہرونسا کی انگلی میں پڑی انگوٹھی نکال دو منصور۔ حیرت ہے، اس فساد کی جڑ پر کسی کی نظر نہیں گئی۔ وہ شیطان اسی کی مدد سے مہرونسا پر حاوی ہوا ہے۔ عبداللہ کی نظریں مستقل زمین پر تھی۔ منصور نے بے ہوش پڑی مہرونسا کا بایاں ہاتھ تھاما جو کہ برف کی مانند سرد ہو رہا تھا۔ غیر معمولی بڑی انگوٹھی کا نگینہ گہرا نیلا تھا جو خوب چمک رہا تھا۔ منصور نے جیسے ہی انگوٹھی کو چھوا وہ سر سے پاؤں تک لرز گیا۔ بے ساختہ اس نے ہاتھ پیچھے کیا تھا۔ ہزاروں وولٹیج کا کرنٹ تھا جو اسے لگا تھا۔ بسم اللہ سے کام شروع کرتے ہیں منصور۔ عبداللہ کی آواز ملائمت سے بھرپور تھی۔ شرمندہ سے منصور نے بسم اللہ پڑھ کر ہاتھ تھام لیا تھا۔ انگوٹھی آرام سے اتر گئی تھی۔ یکایک کمرے کا ٹیمپریچر گھٹنا شروع ہو گیا۔ ہوا نہ ہونے کے باوجود منصور ہواؤں کا شور اور ٹھنڈ محسوس کر رہا تھا۔ عبداللہ نے انگوٹھی سیدھے ہاتھ میں تھام لی تھی۔ وہ مستقل کچھ پڑھے جا رہا تھا۔ منصور کا وجود سردی سے کانپ رہا تھا۔ اس نے مہرونسا کا ہاتھ مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ وہ مستقل غنودگی میں تھا۔ معاف کر دو مجھے، معاف کر دو۔ اچانک ہی فضا میں آواز ابھرنا شروع ہو گئی تھی۔ غلطی ہو گئی مجھ سے، میں انسانی جسم میں قید ہو گیا تھا اور پھر ایک دن زخمی بھی تو اس کے گھر چلا آیا۔ آواز میں تکلیف تھی۔ اس لڑکی سے مجھے محبت ہو گئی تھی۔ احسان فراموش، تو نے ہمدردی کا یہ صلہ دیا اس نیک لڑکی کو کہ اس کا طلبگار بن بیٹھا۔ عبداللہ کی آواز میں شدید غصہ تھا۔ میں وعدہ کرتا ہوں دور چلا جاؤں گا، مجھے معاف کر دو۔ منصور پہچان گیا تھا یہ آواز تو اس فقیر کی تھی۔ نہیں، اب تیرا اس دنیا میں رہنا ممکن نہیں رہا۔ تجھے وہاں لوٹنا ہوگا جہاں سے تیرا سفر شروع ہوا تھا۔ عبداللہ گونجتی آواز میں بول رہا تھا۔ مجھے معاف کر دو، میں اس لڑکی کی محبت میں گرفتار ہو گیا تھا۔ وعدہ کرتا ہوں انسانوں سے دور رہوں گا۔ آواز میں خوف تھا، منت سماجت تھی۔ نہیں، یہ ممکن نہیں، یہ کہہ کر عبداللہ
دوبارہ کچھ پڑھنے میں مصروف ہو گیا تھا۔ منصور خوف کے عالم میں سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد عبداللہ نے آنکھیں کھول دی تھی اور مسکرا کر منصور کو دیکھا۔ آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ سب ختم منصور، سب بہتر ہو گیا ہے۔ آپ کا شکریہ۔ منصور بے ساختہ رو پڑا تھا۔ میرا نہیں، اس رب کا شکر ادا کرو، مجھے تو حکم ہوا تو چلا آیا۔ عبداللہ نے منصور کا ہاتھ تھپ تھپایا تھا۔ خیرات کرنا اس کے نام پر جو مشکلوں سے آسانیوں میں لانے والا ہے۔ چلتا ہوں۔ مگر یہ سب کیا تھا؟ وہ کون تھا؟ منصور نے ذہن میں مچلتے سوالات زبان سے ادا کر دیے تھے۔ وہ انسان نہیں تھا، جن تھا، ایک سرکش جن، جسے سزا کے طور پر انسانی معذور جسم میں قید کر دیا گیا تھا۔ بس اب اور کچھ نہ پوچھنا، السلام علیکم، یہ کہہ کر عبداللہ کمرے کا دروازہ کھول کر نکل گیا تھا۔ باہر نکلتے عبداللہ کو دیکھ کر فیض، عظمیٰ اور نمرہ تیزی سے اندر آ گئے تھے۔ سب کے چہروں پر سوال تھے، جبکہ منصور مسکرا رہا تھا۔ خدا کا شکر ہے کہ سب ٹھیک ہو گیا۔ فیض تمہارا بھی شکریہ۔ منصور نے گرم جوشی سے فیض کو گلے لگا لیا تھا۔ یہ تمہیں کہاں ملے تھے؟ صاحب میں نماز پڑھ رہا تھا تو یہ میرے ساتھ بیٹھے تھے اور انہوں نے خود ہی مجھ سے بات کر کے یہاں لانے کا کہا تھا، فیض نے حیرانی سے بتایا۔ مگر صاحب ہوا کیا؟ کیا مہرو بیٹی ٹھیک ہو گئی ہیں؟ وہ فقیر کون تھا؟ ہاں منصور، کیا ہوا؟ نمرہ بھی بے چینی سے پوچھ رہی تھی۔ وہ فقیر انسان نہیں تھا نمرہ۔ منصور نے پلٹ کر مہرو نساء کو دیکھا۔ اس نے ہماری مہرو کو قید کر لیا تھا، مگر اب سب ٹھیک ہو گیا ہے۔ تو کیا مہرو ٹھیک ہو گئی ہے بھیا؟ عظمیٰ مہرو کے ماتھے پر پیار کرتے ہوئے بولی۔ ہاں عظمیٰ، یہ بالکل ٹھیک ہو گئی ہے۔ منصور نے بھی بڑھ کر مہرو کو پیار کیا تھا۔ اللہ تیرا شکر ہے۔ نمرہ نے بے ساختہ ہاتھ پھیلائے تھے۔ میں یہ خوشخبری اماں کو سنا دوں؟ وہ مستقل جائے نماز پر ہیں۔ عظمیٰ نے موبائل اٹھایا۔ ہاں انہیں کہو ہم اپنی مہرو نساء کو جلدی گھر لے آئیں گے۔ منصور کے لہجے میں بھرپور سکون اور اطمینان تھا۔ دوستو کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجیے گا، کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا، اور چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ شکریہ۔